अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का करोड़ों दर्जे करम हुआ, एहसान हुआ, फजल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता साल मार्च 2020 में मरकज़ निज़ामुद्दीन से मुताल्लिक़ जो हालात पैदा हुए और हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब को मरकज़ छोड़ना पड़ा, लेकिन ये भी मेरे अल्लाह का निज़ाम है कि आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है और साल पूरा होने से पहले पहले मेरे अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा किए, असबाब पैदा किए कि हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब दोबारा मरकज़ निज़ामुद्दीन लौट गए और अल्हम्दुलिल्लाह शब बारात हमारे हज़रत जी मौलाना साद साहब निज़ामुद्दीन में ही थे। निज़ामुद्दीन के मस्जिद में ही आपने नमाज अदा की, उसके बाद आपने खिताब फरमाया। तो हमारे पास में जो ऑथेंटिक मैसेज है निज़ामुद्दीन मरकज़ से रिगार्डिंग और हज़रत जी मौलाना साद साहब और जिन 50 लोगों को इजाज़त मिली थी, वो ऑथेंटिक मैसेज हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। मरकज़ तबलीगी जमात बस्ती हज़रत निज़ामुद्दीन नई दिल्ली बमौका शब बराअत 28 मार्च 2021 बज़रिए अदालत 50 साहिबान के लिए मरकज़ में इबादतों, सौमो सलात की इजाज़त। अल्हम्दुलिल्लाह, गुज़िश्ता रात यानी निस्फ शाबानुल मुअज़्ज़म में 1 साल के बाद हज़रत मौलाना साद साहब मद्दज़िल्लाहुल आलिया ने 50 अफराद पर मुश्तमल जिम्मेदारान व अहबाब और तबलीगी जमात के साथियों के साथ इबादत व दुआ का एहतेमाम किया। निहायत रिक्कत आमेज आपने दुआ की, दौरान नसीहत आपने बताया यकीनन खामियों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मरकज़ से दूर किया, इज्तिमाई निज़ाम में बेहद तब्दीली आ गई, एक बड़ा इम्तिहान व आजमाइश के हालात पैदा हुए। देखो ये पॉइंट गौर करो, ये हमारे हजरत जी का दिल है, ये आपका बड़ापन है। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने ये नहीं कहा कि गवर्नमेंट ने ये किया या हुकूमत ने वैसा किया, नहीं। ये सीखने की चीज है दोस्तों, ये सीखने की चीज है। इसीलिए हम भी वही बात करते हैं जो हमने हमारे हजरत जी के मलफूजात में सीखी है और जो रोजाना मैं पूरे एहतमाम से उनके बयानात सुनता हूं। जुमला क्या है और एक एक मरतबा मैं पढ़ता हूं। आपने बताया यकीनन अपनी खामियों की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मरकज से दूर किया। अपनी खामियों की वजह से, अपनी खामियां यानी हमारे अंदर ही कुछ कमी रही होगी जिसकी वजह से अल्लाह ने नसीहत के तौर पे हमको मरकज से दूर किया। अल्लाहु अकबर, ये सीखने की चीज है। दूसरों पे नहीं डाला बल्कि खुद कबूल कर रहे हैं। अल्लाह हम तमाम को ऐसा जिगर और कलेजा अता फरमाए। खुदा रब्बे दुल जलाल से मुआफी व मगफिरत तलब करे, गिड़ गिड़ा कर दुआओं का एहतेमाम करे। आलमी वबा से पूरी इंसानियत को नजात मिले। सब मिलकर रब्बे हकीकी खालिक कायनात से अमन व आफियत की दुआ करे। कल गुज़िश्ता दिल्ली पुलिस की तरफ से एंट्री गेट पर दिए गए 50 नामों की फहरिस्त के मुताबिक साथियों की एंट्री कराकर नामों पर निशान लगाए गए। 50 अफराद मुकम्मल हो जाने पर दाखिला बंद किया गया। देखो ये सीखने की चीज है। ये 50 की इजाजत है ना, बस 50 लोगों ने ही नमाज पढ़ी और उनके भी बाज़ाब्ता नाम दिए गए। एंट्री गेट पर पुलिस के भी लोग थे। ये सीखने की चीज है हमारे उन लोगों को जो हमारी अभी भी उमूमी तौर पर मस्जिदों में ना हम लोग मास्क का एहतेमाम कर रहे हैं, ना हैंड सैनिटाइजर का एहतेमाम, और जमघटे से पूरे हुजूम के हुजूम भरे हुए हैं। और मेरे जैसा अगर कुछ बोलने के लिए जाए तो लोग ये कहते हैं कि आप गवर्नमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है क्या, आप गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर किए हुए हैं लोगों को ये सब बातें बताने के लिए। लोग मेरे से सवाल करते हैं, हालांकि मैं हमारे बड़ों ने ये देखो ना, ये सीखने की चीज है। जहां गवर्नमेंट ने मस्जिदों में 20 लोगों की इजाजत दी, 20 नहीं पढ़ना चाहिए। जहां 50 की इजाजत दी, 50 ने पढ़ना चाहिए। मुझे आप बताओ ना, मुझे आप बताओ भाई, ये मेरे दिल की बात नहीं है। हमने सीखे हमारे बड़ों से, ये हमारे बड़े सिखा रहे हैं हमको। क्या सिखा रहे हैं? जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं है अपना।
زور زبردستی منمانی والا کام نہیں. جس ملک میں رہتے گورنمنٹ کو کوآپریٹ کرو. تو ہمارے حضرت جی نے اس بات کا خاص طور پہ اہتمام کیا کہ 50 افراد مکمل ہو جانے پر داخلہ بند کر دیا گیا. مرکز کے اکابرین نے 1 سال بعد یعنی گزشتہ مارچ 2020 سے موجودہ ماہ مارچ 2021 میں مرکز میں داخل ہونے پر رب کریم کا شکریہ ادا کیا. عجیب کیفیت طاری تھی، لبوں پر دعائیں، تشکرانہ کلمات، رب العالمین کی تعریف اور بڑائی، آنکھیں نم تھی. اللہ اکبر. واضح رہے بڑی بڑی تحریکات میں بڑی بڑی آزمائشیں پہلے بھی آتی رہی ہے، بس صبر اور اعتماد علی اللہ کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے. اب یہ جملے پہ بھی غور کیجئے. آخر میں ہم مضمون نگار کا نام بھی آپ کو بتائیں گے جن کے ذریعے سے ہم تک یہ میسج پہنچا ہے، جنہوں نے یہ پوری وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، پورے دہلی کے جمعیت کے جنرل سیکریٹری ہے. ابھی آگے ہم بتا رہے ہیں، لیکن یہ جملے پہ آپ غور کیجئے کہ واضح رہے بڑی بڑی تحریکات میں بڑی بڑی آزمائشیں پہلے بھی آتی رہی ہے. آزمائشیں تو آتی رہی نا بھائی، انبیاء پہ آزمائشیں آئی، صحابہ پہ آزمائشیں آئی، بزرگان دین اولیاء اللہ سب پہ آزمائشیں آتی. ہم جیسوں پہ بھی آزمائشیں اس لیے آتی ہے تاکہ ہم مضبوطی سے اپنا کام کر سکیں، اور یہ حق ہونے کی علامت اور نشانی ہے. میرے اوپر بھی جب کوئی آزمائشیں آتی ہے تو میں تو 2 رکعت شکرانہ پڑھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ اے اللہ، کیا تو نے میرے عمل کو قبول کر لیا؟ اسی لیے آزمائش ہے کیونکہ یہ قبولیت کی نشانی ہے. اگر آپ کے ساتھ آزمائشیں نہیں آ رہی ہے اور آپ آسانیوں سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے عمل میں جھول جھال ہے. لیکن جہاں آزمائش آ گئی اور جہاں آپ کی مخالفت شروع ہو گئی تو سمجھ جانا آپ کا عمل اللہ کے نزدیک مقبول ہو گیا. تو ایسے ہی ہمارے حضرت جی جو یہاں پہ انہوں نے جملہ لکھے کہ بڑی بڑی تحریکات میں بڑی بڑی آزمائشیں پہلی بھی آتی رہی ہے. ہمارے حضرت جی پہ بھی جو حالات آئے، جو آزمائش ہے، جو مرکز پہ بہت سے لوگ سیلیبریشن کر رہے تھے. ایک نے وائس کلپ جو ہے یہ کیا تھا میرے نام سے کہ بولے یہ اکبر ہاشمی بیٹھے بیٹھے نظام الدین کی باتیں کرتے رہتا ہے اور اس کو تو پتا ہونا چاہیے، تالا لگ گیا نا. ایسے جملے تھے اس کے اندر. مطلب جس نے نظام الدین سے یہ کام سیکھا اور نظام الدین کے طفیل میں اپنی ایک پوزیشن بنایا، وہ نظام الدین پہ ہی تنقید کر رہا. سیلیبریشن، خوشیاں منائی جا رہی ہے، تالا لگ گیا نا. یہ اس طرح کے جملے اللہ حفاظت فرمائے. لیکن وہ تالا نہیں تھا میرے بھائی، وہ آزمائش تھی. اور بڑی بڑی تحریکوں میں آزمائشیں آتی رہتی ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ صبر کرنے کا اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کا. بس اپنے اعتماد اللہ کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے. حضرت مولانا سعد صاحب نے ساتھیوں کو نصیحت فرمائی، احتساب پر زور دیا. ہر شخص کو اپنے محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے دیگر ساتھیوں سے متعلق خیر و عافیت کی جانکاری بھی حاصل کرنی چاہیے. اللہ اکبر، کیا کلیجہ ہے یار اس انسان کا. یہ کیا ہے کیا یہ جملے؟ اپنا خود کا احتساب کرو، ہمارے سے کیا کمزوری ہو رہی یہ مت دیکھتے بیٹھو. یہ ہمارے حضرت جی کی تعلیم ہے. خود کا محاسبہ کرنے کا ہم کو حکم دیا، اور یہ بھی کہ ہمارے بھائی دیگر جو کام کرنے والے ساتھی ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے ان کے کاروبار کا کیا حال چال ہے، ان کی دیگر ضروریات کا کیا حال چال ہے. کیونکہ عموماً یہ چیز ہوتی ہے. میں نے یہ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھ کر سنا تھا. سامنے ہمارے مولانا پرانوں کی مجلس میں فرما رہے تھے، بولے ہم لوگ ایک ساتھی کو ملنے کے لیے گئے اس کی تشکیل کے لیے. بہت دنوں سے ملاقات نہیں. اس نے ہم کو بٹایا، اکرام کیا، چائے وائے پلایا اور بولنے لگا مولانا برا مت ماننا، بولے یار ایک بات بولوں میں آپ لوگوں کو. بولے یار ہم لوگ جب برے حالات میں رہتے تب آتے نہیں. بولے یار تم خالی تشکیل کے لیے آتے کیا؟ اب 4 مہینے کا تقاضا ہے، فلانے ٹائم پہ چلے کا تقاضا ہے. یار کچھ حالات میں بھی کبھی تم کو معلوم ہے بیچ میں کن حالات سے گزرا تھا، کبھی ہمارے برے حالات کی بھی جانکاری لے لیا کرو. یہ مولانا نے خود پرانوں کی مجلس میں یہ جملے فرمائے تھے. اس کے بعد مولانا فرماتے تھے، بولے دیکھو بھائی ہمارے ساتھیوں کے حالات کو بھی ہم نے دیکھنا چاہیے. ابھی ہمارے حضرت جی نے جو لکھا ہے کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور دیگر ساتھیوں سے متعلق خیر و عافیت کی جانکاری بھی حاصل کرنا چاہیے. اور خود آپ نے بھی حاصل کی کہ بھئی اپنے ساتھی کیسے ہیں، ساتھیوں کے کام کاج کا کیسا چل رہا ہے، طبیعتوں کے کیا حال چال ہے. یہ ذمہ داری ہے ہماری
اللہ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے. اس کے بعد سحری کا بھی اہتمام تھا، یعنی وہاں پہ سحر جو ہے اس کا بھی ماشاءاللہ نظام الدین میں اہتمام تھا. ساتھیوں نے اگلے دن جو روزہ رکھے. نماز فجر کے بعد سبھی ساتھی مرکز سے رخصت ہو گئے. اس روحانی، ایمانی، دعوتی، اخلاقی، مذہبی مرکز کی رونق کو جلد بحال فرما. آمین ثم آمین. از محمد جاوید صدیقی قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء صوبہ دہلی و مجلس تحفظ شریعت اسلامی ہند، جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. حضرت مولانا محمد جاوید صدیقی قاسمی صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے جیسے ایک معتمد اور معتبر انسان کا لکھا ہوا یہ مضمون مجھ تک پہنچا اور میں اس کو اپنی آواز میں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. تو سب سے پہلے تو ہم مولانا محمد جاوید صدیقی قاسمی صاحب جو جنرل سیکریٹری ہے جمعیت علماء صوبہ دہلی کے اور مجلس تحفظ شریعت اسلامی ہند بھی ہے ان کی، تو اتنے معتبر انسان نے یہ ساری باتیں ہم تک پہنچائی ہے. تو پہلے ہم نے ان کا شکریہ ادا کیے. ساتھ میں اب ہم ہمارے تمام ساتھیوں سے یہ ریکویسٹ اور درخواست کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہمارے حضرت جی نے کا جو ابھی عمل تھا ہم بھی اس پہ عمل کرنے والے بنے اور 2 رکعت شکرانہ مرکز کے دوبارہ کھلنے کے شکریہ میں ہم ادا کریں کہ اللہ تیرا کروڑوں درجے کرم ہوا. وہ لوگ جو سیلیبریشن اور جشن منا رہے تھے، تالا لگ گیا نا، اللہ نے ان کے منہ پہ ذلت کا جوتا رسید کیا ہے اور اس تالے کو کھلوا دیا ہے. اچھا، یہ جو مسئلہ ہے 50 لوگوں کا، ایکچوئل یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے. ٹیکنیکل مطلب کیسز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو دلی میں جو اسکول کھولنے کی اجازت ملی تھی گورنمنٹ نے ان کو بھی بند کرا دیا. مہاراشٹر میں اسکول کھل گئے تھے، واپس بند ہو گئے. کیوں؟ کیسز بڑھ رہے ہیں. مہاراشٹر کے کئی ضلعوں میں لاک ڈاؤن لگ گیا. پورے ملک میں کئی جگہوں پہ ابھی لاک ڈاؤن ہے. خود ہمارے اپنے شہر میں مغرب کے فوراً بعد میں لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے، دکانیں بند کر دی جاتی ہے صبح میں فجر کے بعد تک. رات کا تو آلریڈی لگ گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ 1 ہفتے تک حالات دیکھیں گے، صحیح رہے تو ٹھیک، نہیں تو دن کے بھی لاک ڈاؤن کا سوچیں گے. اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. تو اس وجہ سے ابھی 50 لوگ اگر کیسز ختم ہو جاتے یا کم ہو جاتے تھے تو زیادہ لوگوں کی اجازت ملتی تھی. بہرحال ابھی 50 کی ملی ہے. اللہ کا کروڑوں درجے کرم ہے. ہم صرف یہ دعا کریں کہ کیسز کم سے کم ہو جائے. جتنے زیادہ کیسز کم ہوں گے اتنا زیادہ ہمارے مسجدوں میں اور عبادتوں میں ہم کو سہولت ملیں گی. ایسے ہی میرے پاس حضرت جی کا خط بھی پہنچا ہوا ہے رمضان المبارک سے متعلق. تو انشاءاللہ ابھی یہ اپلوڈ ہونے کے بعد اس کو بھی میں ریکارڈ کر کے آپ تمام لوگوں تک پہنچا دوں گا تاکہ ہمارے ہر ساتھی تک ہمارے حضرت جی کا یہ میسج پہنچے کہ داعی کا رمضان کیسے گزرنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.